बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से सब भाइयों को और बहनों को जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक के साथ हमने सूरत अल-निसा शुरू की थी कल, और आज इंशाल्लाह हम आयत नंबर 13 है, वहाँ से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ये हदें अल्लाह की मुकर्रर की हुई हैं और जो शख्स फर्मा बरदारी करेगा अल्लाह की और इसके रसूल की दाखिल फरमाएगा, इसे अल्लाह ताला बागों में बहती होंगी जिनके नीचे नहरें हमेशा रहेंगे वो इनमें, और यही है बड़ी कामयाबी। भी यहाँ पे जो बातें हो चुकी हैं इस सूरा में शुरू से, वो यतीमों के माल के बारे में, और फिर जो उनके हकूक़ हैं और बाकी जो बातें जो आपने कल सुनी होगी या मुझे देखा होगा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो हदें मैंने मुकर्रर की हैं, चाहे वो यतीमों के बारे में हूँ, चाहे वो विरासत के बारे में हूँ, या औरतों से मामलात के बारे में हूँ, जो भी बातें हैं, जो हदें मैंने मुकर्रर की हैं, जिनकी जो लोग जो मेरे ट्रू सर्वेंट्स जो हैं, जो मेरे मुझ पे, मेरी ज़ात पे और मेरी मुलाकात पे यकीन रखने वाले हैं, वो क्या है उनके लिए, ये उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वो जो है फरमा इसके अलावा इसके रसूल की और तजावत करेगा, अल्लाह की मुकर्रर करदा हदों से दाखिल करेगा, अल्लाह आग में हमेशा रहेगा, इसमें और इसके लिए अजाब है जलील करने वाला। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो मेरी और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकर्रर करदा हदों को पार करेंगे, उनके लिए हमेशा के लिए अजाब है जो रसवा और जलील करने वाला है। एक हदीस इमाम अहमद अब्द बिन हमीद और इब्न माजा की तरफ से, ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी 70 साल तक नेकियों वाला काम करता रहता है, जब वसीयत करता है तो वसीयत में जुल्म करता है तो इसका खात्मा बुरे अमल पर होगा, तो इसे जहन्नम में दाखिल कर दिया जाता है। एक आदमी 70 साल तक बुरे अमाल करता है और वसीयत में अदल करता है इंसाफी से, जिस तरह जो हदें अल्लाह ने मुकर्रर की हैं, उस यहाँ अदल का मतलब यह है कि जो हदें अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हैं, उसकी वसीयत ऐसे उन अहकामात पे मबनी है, तो अल्लाह ताला उसके जो भी पिछली ज़िंदगी के जो बुरे अमाल हैं उनको धो के अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। फिर अबू हुरैरा फरमाया चाहो तो इसे पढ़ लो। आयत नंबर जो है वो 15, और जो कोई इर्तिकाब करे बदकारी का तुम्हारी औरतों में से, तो वो गवाह तलब करो तोहमत लगाने वाले से, इन पर 4 मर्द अपनों में से, फिर अगर वो गवाही दे दें तो बंद कर दो इन औरतों को घरों में, यहाँ तक कि पूरा कर दे इनकी ज़िंदगी को मौत, या दे अल्लाह ताला इनकी रिहाई के लिए कोई रास्ता। तो यहाँ पे जो बात हुई है कि अगर कोई औरत जो है वो बदकारी करे तो उसको बंद कर दो। ये अहकामात जो हैं ये इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में जो रवायात आई हैं, इब्तिदाई साथी की औरतों को कैद कर दिया जाता और दोनों को अज़ियतें दी जाती, इन्हें बातों और गालियों से आर दिलाई जाती। फिर अल्लाह ताला ने सूरह नूर में, यहाँ पे ये जो बातें हैं ये इब्तिदाई ज़माने इस्लाम के इब्तिदाई दिनों की हैं, जबकि अल्लाह ताला ने बाद में सूरह नूर में इन ऐसी औरतों और ऐसे मर्दों को जो बदकारी करते हैं उनके लिए क्लियर जो हैं वो अहकामात जारी किए कि उनको संसार किया जाए या उनको कोड़े मारे जाए। फिर एक और हदीस के इमाम अब्दुल रज़ाक, इमाम शाफी और इमाम मुस्लिम से रवायत है, और इब्न माजा ने से रवायत भी है। अबादा बिन स्वामत रज़ी अल्लाह अन्हु नकल करते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने औरतों के लिए राह पैदा फरमा दी है, शादीशुदा को 100 कोड़े और पत्थरों से संसार करना है, और गैर शादीशुदा को 100 कोड़े और 1 साल की जलावतनी। तो ये जो बाद में जो अहकामात जारी हुए अल्लाह ताला की तरफ से। आयत नंबर 16, और जो मर्द औरत इर्तिकाब करे बदकारी का तुम में से, तो खूब अजियत दो इन्हें, फिर अगर दोनों तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें तो छोड़ दो इन्हें,
بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اپنی آیت ہے 16، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ یہ احکامات جو سورہ نور میں جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا اس کے پہلے سے یہ جو معاملات تھے ان کے لیے ہے۔ اب چلتے ہیں سورہ 18 کے لیے۔ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، ان کی توبہ ہے جو کر بیٹھتے ہیں گناہ بے سمجھی سے، پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے، بس یہی لوگ ہیں نظر رحمت سے توجہ فرماتا ہے اللہ ان پر، اور ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا۔ اور نہیں ہے توبہ جس کے قبول کرنے کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کرتے رہتے ہیں برائیاں ساری عمر، یہاں تک کہ جب آ جائے گی کسی ایک کو ان میں سے موت تو کہیں بے شک میں توبہ کرتا ہوں رب، نہ ان لوگوں کی توبہ جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، انہی کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے عذاب دردناک۔ اب یہاں پہ جو ہے بہت غور طلب باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو غلطی آپ سے ناسمجھی میں ہوئی ہے، جو آپ نے لا علمی میں ہوئی ہے، وہ جو ہے اس پہ اگر آپ جیسے ہی آپ کو احساس ہو اس غلطی کا، جیسے ہی آپ کو ایک ندامت فیل ہو تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اور جو کرتے ہیں مرد ہو یا عورت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کرنے والے ہیں۔ لیکن جو لوگ بار بار گناہ کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی گناہ ہو، لیکن ایک جو بات ہمیشہ دیکھنے میں آتی ہے کہ کچھ لوگ جھوٹ جو ہے وہ بولتے ہیں، اور ان کی ایسی ایک فطرت جو ہے ایک طرح سے بن جاتی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر، ہر بات میں، ہر محفل میں، ہر موقع میں وہ کچھ نہ کچھ ان کا ایک طرز گفتگو جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے پناہ دے، ایسے شروں سے، جو بھی اللہ تعالیٰ کو چیزیں پسند ہیں۔ اور جھوٹ بولنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ ان کی ایک فطرت بن جاتی ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بار بار غلطیاں کرتے ہیں ان کے لیے توبہ نہیں ہے، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ ایک حدیث امام عبد الرزاق اور ابن جریر نے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ ہر عمل جس میں نافرمانی ہو وہ جہالت ہے، وہ عمل جان بوجھ کر کیا گیا ہو یا اس کے بغیر۔ آیت نمبر 19، اے ایمان والو نہیں حلال تمہارے لیے کہ وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، اور نہ روکے رکھو انہیں تاکہ لے جائے کچھ حصہ اس مہر وغیرہ کا جو تم نے دیا ہے انہیں، اس صورت کے انہیں کے ارتکاب کرے کھلی بدکاری کا، اور زندگی بسر کرو اپنی بیویوں کے ساتھ عمدگی سے، پھر اگر تم پسند کرو انہیں تو صبر کرو، شاید تم نہ پسند کرو کسی چیز کو، اور رکھ دی ہے ہو اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر۔ تو یہاں پہ جو ابتدائی آیات کا حصہ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ ایک ایسی صورت کبھی کبھی اب بھی کہیں سننے کو باتیں یہ ملتی ہیں کہ جب اللہ کی رضا کے ساتھ کسی خامند کی جو ہے وہ موت ہو جاتی ہے جوانی کی عمر میں، اور اس کی بیوی کے ہاں بچہ ہوتا ہے، تو پھر اس کے جو میت کے جو ورثاء ہوتے ہیں وہ اس عورت کو جانے نہیں دیتے، وہ اس کو روکے رکھتے ہیں کہ، اور روکے رکھنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، دو تین وجوہات۔ ایک یہ وجوہات ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی وہ خاندانی جو ہے ان کی روایات یا اپنا عزت و بقا کے لیے وہ اس کو روکے رکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بیٹا ہے یا بھائی ہے وہ اس کی عمر ابھی کم ہے، اور جب وہ جوان ہو جائے گا، اس قابل ہو جائے گا اگلے 2-3 سال میں، تو پھر ہم اس کی شادی کر دیں گے۔ ایک یہ وجہ ہوتی ہے، اور دوسری یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم جب بیاہ کے لاتے ہیں عورتیں اور ان کو مہر میں اتنی دیتے ہیں، سونا چاندی جو بھی ہو، ایک وقت تھا اب تو سونا جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے، لیکن 20 تولے 30 تولے سونا جو ہے وہ لوگ دیتے تھے، ابھی کچھ کرتے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اب اس خوف سے
وہ ان کو روکے رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس مہر کا جو ہم نے اس کو دیا تھا اس میں یہ لے کے جائے گی، اس کا ہمیں دینا پڑے گا اس میں سے کچھ. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اور تم کو مت روکے رکھو، ان کو جانے دو، اس خوف سے کہ تمہیں اس مہر مقرر شدہ تھا اس میں سے تمہیں کچھ دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ پھر بات کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنی بیوی سے اندر بسر کرو تم نفسن، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز تمہیں ظاہری جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ناپسند ہو، لیکن اس میں اچھائی کیا ہے، اس میں خیر کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. کیونکہ ظاہری جو ہے وہ کبھی کبھی ہمیں چیزیں نہ صرف یہ جو ازواجی زندگی ہے اس سے متعلق، لیکن باقی معاملات میں بھی زندگی میں ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں ظاہری طور پر وہ اچھائی ان میں نظر نہیں آتی وقتی طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تمہیں اچھائی اب نظر نہیں آتی اس میں اگر تم صبر کرو گے، یہاں پہ جو صبر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ اگر تم صبر کرو گے اور میرے لیے کرو گے، میری رضا کے لیے کرو گے، تو پھر اس میں تمہارے لیے خیر کثیر ہوگی. آگے چلتے ہیں. ایک جو ہے حدیث یہاں سے امام ابن جریر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے اللہ کی امانت انہیں لیا ہے اور اللہ کے حکم سے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر حلال کیا. تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے افراد کو نہ بٹھائیں جسے تم ناپسند کرتے ہو. اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ایسا مارو کہ ان کا اثر ان پر ظاہر نہ ہو. ان کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ معروف طریقے سے انہیں رزق اور لباس دو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اگر وہ بدکاری کریں تو ان کو اگر مارو تو اس طرح مارو کہ جس طریقے سے بھی تمہیں مارو وہ ظاہری جو ہے وہ نشان نہ ہو. ان کی بیسک جو ضروریات ہیں کھانے کی اور پینے کی اور پہننے کی، ان کا خیال رکھنا تمہارے لیے فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے اپنے آپ کو جب بیوی آپ کی نکاح میں آتی ہے تو وہ اپنا آپ کی ہو جاتی ہے ہر لحاظ سے، اپنا جو اس کی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے وہ عیاں ہو جاتی ہے انسان کے لیے، مرد کے لیے. تو یہاں پہ اس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت جب آپ کی نکاح میں آتی ہے تو وہ کس طرح اپنا جو ہے ہر چیز آپ کو دے دیتی ہے. تو ان چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے ان سے حسن سلوک کرو. پھر آیت نمبر 21 میں، اور اگر تم ارادہ کر لو کہ بدلو ایک بیوی کو پہلی بیوی کی جگہ اور دے چکے ہو تم اسے ڈھیروں مال، تو نہ لو اس مال سے کوئی چیز. کیا تم لینا چاہتے ہو اپنا مال؟ ایسے اللہ تعالیٰ مثال کہہ رہے ہیں کہ ایسے تم اپنا مال لینا چاہتے ہو جیسے دور جاہلیت میں لوگ لیتے تھے، حالانکہ مل جل چکے ہو تم تنہائی میں ایک دوسرے سے، اور وہ لے چکی ہے تم سے پختہ وعدہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دور جاہلیت میں لوگ جو ہے وہ عورتوں کو مال نہیں دیتے تھے اور بہتان لگاتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ مال ان کا جو مہر جو انہوں نے کہا تھا مقرر کیا تھا وہ نہیں دینا چاہتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ارادہ کر لیا ہے شادی کا تو حسن سلوک سے کریں، اور اس وقت کو یاد کریں جب تم دونوں اور جب آپ ایک دوسرے سے محظوظ ہوئے، آپ نے لطف اندوز جو ہے وہ ایک دوسرے سے ہوئے، اس وقت کو اچھے وقت کو یاد کریں. آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے تم سے پختہ وعدہ کیا تھا، یعنی جب وہ قبول کرتی ہے انسان کو تو پھر وہ یہ ایک پختہ وعدہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں جو ہے وہ ایسے کوئی معاملات نہیں کریں گے جس سے اس کی دل آزاری ہوگی. اب یہاں پہ سارے معاملات آتے ہیں، وہ آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں. آیت نمبر 22، اور نہ نکاح کرو جن سے نکاح کر چکے ہیں تمہارے باپ دادا عورتوں میں سے، مگر جو ہو چکا اس سے پہلے سو وہ معاف ہے. بے شک یہ فعل بہت بے حیائی اور نفرت کا فعل ہے اور بہت برا طریقہ تھا. یہ بھی ہے، یہ صورت بھی ان لوگوں کے بارے میں ہے جو
اسلام کے ابتدائی دنوں میں یا جہادیت میں باپ فوت ہو جاتا تو اس کی جو اولاد ہوتی، جو جوان ہوتی، شادی کے قابل ہوتی، تو وہ ارادہ کرتے کہ میں جو ہے اپنی جو باپ جو تھا جو مر چکا ہے اس کی بیوی سے نکاح کروں گا. سو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے شادیاں نہ کریں، آپ ان کو عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ لے کے آئیں جو آپ کے بڑوں کے نکاح میں رہ چکی ہیں. آیت نمبر 22 حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں. اب جو ہے اس بات کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تفصیل سے رشتوں کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ کون سی رشتے جو ہیں وہ آپ کے لیے حرام ہیں. سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، یعنی جو ماں کی طرف سے آنٹیز ہوتی ہیں اور جو باپ کی طرف سے آنٹیز ہوتی ہیں، اور تمہاری بھتیجیاں اور بانجے، اور تمہاری مائیں جنہیں تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری بہنوں سے، اور مائیں تمہاری بیویوں کی، اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں. سو یہاں پہ بیٹیاں وہ جو آپ کی بیوی کی ہو سکتا ہے کہ پہلی شادی سے ہوں یا اپنی شادی سے ہوں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، اور اگر تم سے صحبت نہ کی ہو ان بیویوں سے تو کوئی حرج نہیں تم پر ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں، اور حرام کی گئی بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہارے پشتوں سے ہیں، اور یہ بھی حرام ہیں کہ جمع کرو تم دو بہنوں کو مگر جو گزر چکا. سو یہاں پہ یہ بھی کبھی کبھی سننے میں آتا ہے کہ ایک انسان جو ہے اگر اس کے گھر میں ایک بہن ہے تو یہاں پہ اس پہ آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی کی دوسری بہن کو اپنے نکاح میں نہ لے کے آئیں. لیکن اگر اس کی بہن جو آپ کے پہلے نکاح میں تھی اگر وہ مر چکی ہے تو پھر آپ اس کی دوسری بہن کو اپنے نکاح میں لے سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ میری چھوٹی جو کمزوریاں ہیں اس پہ درگزر کریں گے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی رحمت سے کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اس مہینے کے جو برکات ہیں، جو اس فضل سے اللہ تعالیٰ کے جو رحمتیں ہیں سمیٹنے کی توفیق دے، اور جو باقی اللہ تعالیٰ کی دنیا کے کہیں بھی جو مسلمان ہیں کہیں بھی کسی بھی پریشانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے لیے سوچ و بچار کرنے کی توفیق دے. جب بھی دعا کریں تو سب کو یاد کریں، جو بھی جہاں ہیں، جو بھی مجبوریوں میں، جو بھی تکلیفوں میں ہیں، جو بھی کسی پریشانی میں ہیں، جو کسی نیک خواہشات کا سوچ میں ہیں، اور جو ہماری جو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رکاوٹیں جو کسی کی لحاظ سے بھی ہیں، چاہے وہ بچوں کے لحاظ سے ہیں، چاہے وہ بڑوں کے لحاظ سے ہیں، جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے امان میں رکھے اپنے پیدا کردہ شروں سے. اور اس جو ماحول بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے عورتوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. جو ہمیں سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو کشادہ فرمائے، اور جو ہم ہیں اور جو ہم میں سے ہماری نسلوں میں سے آنے والے ہیں قیامت کے دن تک، اللہ تعالیٰ ہم ان سب کو اپنے امان میں رکھے، ہماری نسلوں میں سے اپنا نام لیوا رکھے، اور ہمارے جو اچھائیاں ہیں ان کا اثر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری نسلوں میں رکھے، اور ہماری کمزوریاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اثر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو دھو دے، اور ہماری آنے والی نسل میں ان کا اثر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نہ رکھے. آمین آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.